बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम क़ारीन, सलाम मसनून। नया नावल इन्वेंट्री ग्रुप पेश खिदमत है। तवील अरसे के बाद इमरान और शागिल के दरमियान बर्पा होने वाले एक ऐसे मार्के को पेश किया जा रहा है जिसमें इंतहाई गहरा प्लान, लम्हा ब लम्हा बदलते हुए वाक़यात के साथ साथ एक्शन और सस्पेंस इस तरह यकजा हो गए हैं कि ये नावल वाकई जासूसी अदब में एक शानदार और मुनफरिद हैसियत इख्तियार कर गया है। काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ शागिल अब एक ऐसा किरदार बन चुका है जिससे न सिर्फ क़ारीन बखूबी वाकिफ़ हो चुके हैं, बल्कि क़ारीन की कसीर तादाद का मुसलसल इसरार रहता है कि शागिल के किरदार पर मबनी ज़्यादा से ज़्यादा कहानियाँ लिखी जाएँ। इस नावल में शागिल का किरदार कुछ ज़्यादा उभर कर सामने आया है और उसने इस बार इमरान जैसे शख्स को भी नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया। मुझे यकीन है कि ये नावल हर लिहाज से आपको पसंद आएगा। तो पेश खिदमत है इन्वेंट्री ग्रुप। सरहमान अपने दफ्तर में बैठे एक फ़ाइल के मुतालिया में मसरूफ़ थे कि पास पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। यस, सरहमान ने रिसीवर उठाते हुए सख्त लहजे में कहा। पीए बोल रहा हूँ सर, सदर मुमलिकत से बात करें, वो लाइन पर हैं। दूसरी तरफ से पीए की आवाज़ सुनाई दी और सरहमान बुरी तरह चौंक पड़े। सदर मुमलिकत की बराह रास्त टेलीफोन कॉल बता रही थी कि कोई अहम वाक़या हो गया है। हेलो। चंद लम्हों बाद सदर मुमलिकत की बावकार आवाज़ रिसीवर पर गूंजी। ये सर, मैं रहमान बोल रहा हूँ। सर रहमान के लहजे में मोदबानापन तो था, लेकिन इसके बावजूद वो वकार की हद तक था। सर रहमान, हमसाया मुल्क काफिरिस्तान में होने वाली मीटिंग की तफसीलात आपको मिल चुकी हैं, सदर मुमलिकत ने बावकार लहजे में कहा। यस सर, अभी फ़ाइल पहुंची है और मैं उसका मुताला कर ही रहा था, सर रहमान ने जवाब दिया। इस मीटिंग में आपके साथ जाने वाले वफ्द में सीक्रेट सर्विस का नुमाइंदा भी शामिल होगा। मैंने X2 से कह दिया है, वो अपना नुमाइंदा भेज देंगे। तफसीलात आप आपस में तय करेंगे, सदर मुमलिकत ने जवाब दिया। लेकिन सर, ये मीटिंग तो इंटेलिजेंस की मीटिंग है, इसमें सीक्रेट सर्विस के नुमाइंदे की क्या ज़रूरत पेश आ गई? सर रहमान ने हैरत भरे लहजे में कहा। X2 के खुफिया रिपोर्ट मिली है कि इस मीटिंग के पस मंज़र में कोई ऐसी बात मौजूद है कि मीटिंग में सीक्रेट सर्विस के नुमाइंदे की शमूलियत ज़रूरी है, सदर मुमलिकत ने जवाब दिया। लेकिन क्या रिपोर्ट मिली है? ये तो एक रूटीन मीटिंग है, ऐसी मीटिंगें हमसाया मुल्कों के दरमियान होती रहती हैं। सर रहमान की हैरत और ज़्यादा बढ़ गई। मुझे नहीं मालूम और ना मैंने पूछने की कोशिश की है। बहरहाल X2 इंतहाई जिम्मेदार ओहदेदार है, उसे तो कोई रिपोर्ट मिली होगी, सदर मुमलिकत ने जवाब दिया। लेकिन सर, मैं इस वक्त का सरबराह हूँ, मेरे इल्म में हर बात होनी चाहिए, ये इंतहाई ज़रूरी है, सर रहमान ने इस पर खुश्क लहजे में जवाब दिया। आपको X2 के मिजाज का अच्छी तरह इल्म है कि वो जो कुछ करना चाहता है खुद ही बता देता है, वरना नहीं। वैसे मेरी तरफ से आपको इजाज़त है कि आप X2 से पूछ लें। बहरहाल उनका नुमाइंदा आपके वफ्द में शामिल होगा, यह असूली तौर पर तय कर लिया गया है, सदर मुमलिकत ने भी खुश्क लहजे में जवाब दिया। ठीक है सर, मैं बात कर लेता हूँ, लेकिन अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो फिर मैं वफ्द की सरबराही न कर सकूँगा, क्योंकि मैं इसे अपनी तौहीन समझता हूँ। अलबत्ता हो सकता है कि मैं भी इस मीटिंग में अपना नुमाइंदा भेज दूँ। सर रहमान हस्ब आदत ज़िद पर उतर आए। जैसा आप मुनासिब समझा करें। बहरहाल आप भी जिम्मेदारी में X2 से काम नहीं है, मुल्क का मफाद हर हाल हर सूरत में सामने रहना चाहिए। गुड बाय। दूसरी तरफ से सदर मुमलिकत ने जवाब दिया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। सर रहमान चंद लम्हे तो खामोश बैठे होंठ काटते रहे, फिर उन्होंने क्रैडल दबा दिया। ये सर। दूसरी तरफ से पीए की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। सर सुल्तान से बात कराओ, सर रहमान ने तेज़ लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। और चंद लम्हों बाद जब घंटी बजी तो सर रहमान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। ये सर रहमान ने तेज़ लहजे में कहा। सर सुल्तान साहब से बात कीजिए सर। दूसरी तरफ से पीए की आवाज़ सुनाई दी और चंद लम्हों की खामोशी के बाद सर सुल्तान की आवाज़ रिसीवर पर सुनाई दी। यह सुल्तान बोल रहा हूँ। सर सुल्तान के लहजे में हैरत की झलकियाँ नुमायाँ थी। सुल्तान, मैं रहमान बोल रहा हूँ। तुम्हें तो मालूम है कि हमसाया मुल्कों के दरमियान इंटेलिजेंस के आला ओहदेदारों की मीटिंग्स होती रहती हैं। अभी हमसाया मुल्क के काफिरिस्तान इंटेलिजेंस ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग होने वाली है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से मैं वफ्द लेकर जा रहा हूँ। लेकिन अभी सदर मुमलिकत का फ़ोन आया है कि इस वक्त में सीक्रेट सर्विस का नुमाइंदा भी शामिल होगा। मैंने उसकी वजह पूछी तो मुझे बताया गया कि X2 को कोई रिपोर्ट मिली है जिसकी वजह से वो अपना नुमाइंदा भेज रहा है, लेकिन सदर मुमलिकत को इस रिपोर्ट का इल्म नहीं है। क्या तुम्हें मालूम है? सर रहमान ने तफसील बताते हुए कहा। मुझे इस रिपोर्ट के बारे में तो इल्म नहीं है, अलबत्ता X2 ने मुझे ज़रूर कहा था कि इसका नुमाइंदा इस वक्त में शामिल होगा, लेकिन मैं तुम्हारी आदत जानता हूँ, इसलिए मैंने खुद बात नहीं की। इसके बाद शायद सदर मुमलिकत से X2 की बात हुई होगी और उसने मेरी खामोशी के मुतालिक बताया होगा, चुनांचे सदर मुमलिकत ने तुमसे बराह रास्त बात करनी मुनासिब समझी होगी, सर सुल्तान ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन बहैसियत सरबराह मुझे इस रिपोर्ट का इल्म होना ज़रूरी है, सर रहमान ने तेज़ लहजे में कहा। तुम्हारी बात असूली तौर पर दुरुस्त है, मैंने भी X2 से यही बात की थी, लेकिन उसने जवाब दिया तो वह फ़िलहाल इसके मुतालिक कुछ नहीं बताना चाहता, इसलिए तो मैंने तुमसे कोई बात नहीं की थी। वैसे तुम्हें मालूम है कि उसने कौन सा नुमाइंदा तुम्हारे साथ भेजने के लिए मुंतखब किया है? सर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए लहजे में कहा। नहीं, मुझे क्या मालूम, सर सुल्तान ने जवाब दिया। वो तुम्हारा बेटा अली इमरान है, सर सुल्तान ने हंसते हुए जवाब दिया। इमरान? वो अहमक नहीं, मैं किसी सूरत भी उसे इस अहम सरकारी मीटिंग में अपने साथ नहीं ले जा सकता। मैं उसकी ऊट पटांग हरकतें एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, सर रहमान ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। मुझे मालूम है, वैसे मेरा एक मशवरा है, तुम हो जाने के बजाय इस बार किसी और को सरबराह बनाकर भेज दो, रूटीन मीटिंग ही तो है।
ہوتی رہے گی، تمہارا وہاں جانا کیا ضروری ہے؟ سرحمان نے جواب دیا، میں سمجھ گیا ہوں کہ ایکس ٹو نے جان بوجھ کر عمران کو ساتھ بھیجنے کی سازش کی ہے تاکہ میں نہ جا سکوں، اور اب یہ سازش ناکام ہوگی۔ میں خود جاؤں گا اور عمران میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ ہاں، اگر ایکس ٹو کسی اور کو بھیجنا چاہتا ہے تو اسے کہہ دو کہ وہ عمران کی بجائے کسی اور کو بھیج دے۔ سرحمان اپنی فطرت کے مطابق فوراً ہی ضد پر اتر آئے۔ سنو رحمان، ہاں کے جھگڑے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ ایکس ٹو کے مطابق عمران کا جانا بے حد ضروری ہے، اور عمران ابھی شاید تمہارے پاس پہنچنے ہی والا ہوگا، اس لیے یا تو اسے ساتھ لیتے جاؤ یا پھر اپنی جگہ کسی اور کو سربراہ بنا کر بھیج دو۔ سر سلطان نے بڑے نرم لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں، یہ دونوں باتیں ہی ناممکن ہیں۔ ٹھیک ہے، میں خود نمٹ لوں گا، سر رحمان نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا اور ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا اور پھر گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ دوسرے ہی لمحے ان کا چپراسی دروازے میں داخل ہوا۔ خدا بخش، عمران کو جانتے ہو؟ سر رحمان نے انتہائی غصیلے لہجے میں بوڑھے چپراسی سے کہا۔ عمران، چھوٹے صاحب، جی میں نے تو انہیں گود میں کھلایا ہے، بوڑھے چپراسی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ ان کا پرانا چپراسی تھا، اس لیے سر رحمان کا یہ کہنا کہ عمران کو جانتے ہو اسے شدید حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ سنو، میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے دفتر میں داخل ہو، جاؤ، سر رحمان نے پھنکارتے ہوئے کہا، اور بوڑھا چپراسی سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ نان سینس، سر رحمان نے سر جھٹکتے ہوئے بڑبڑا کر کہا اور سامنے کھلی ہوئی فائل بند کر کے اسے سائڈ ٹرے میں اچھال دیا، لیکن اسی لمحے دروازے سے عمران نمودار ہوا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بوڑھے چپراسی کو پکڑ رکھا تھا اور اسے دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو رہا تھا۔ میں اور خدا بخش چپراسی حاضر ہو سکتے ہیں جناب، عمران نے بڑے مودبانہ لہجے میں کہا۔ یہ کیا حماقت ہے کہ اسے پکڑے ہوئے ہو؟ گیٹ آؤٹ، سر رحمان نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا۔ جاؤ بابا، تمہیں تو جانے کی اجازت مل گئی، عمران نے بوڑھے چپراسی سے کہا اور اسے چھوڑ دیا۔ جج صاحب، میں نے تو چھوٹے صاحب کو روکنے کی کوشش کی، لیکن چھوٹے صاحب مجھے ہی دھکیلتے ہوئے اندر آ گئے صاحب، بوڑھے چپراسی نے گھگھیاتے ہوئے کہا۔ آئی سی، گیٹ آؤٹ، سر رحمان غصے سے چیخ پڑے اور چپراسی اس طرح تیزی سے باہر کو دوڑا جیسے اس کے پیچھے موت لپک رہی ہو، لیکن عمران بڑے اطمینان سے چلتا ہوا میز کے قریب پہنچا۔ پھر اس نے بڑے مودبانہ انداز میں ہاتھ اٹھا کر اس طرح سے سلام کیا جیسے انتہائی فرمانبردار قسم کا ماتحت اپنے افسر کو سلام کرتا ہے کہ تم نے میرا حکم نہیں سنا؟ نان سینس، سر رحمان کا پارا انتہائی بلندیاں پر پہنچ چکا تھا۔ جج جی سن لیا، لیکن میں تو اما بی کا حکم سنانے آیا ہوں، اگر آپ نہیں سننا چاہتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں، عمران نے اسی طرح مودبانہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تمہیں ایکس ٹو نے نہیں بھیجا؟ سر رحمان نے انتہائی حیرت سے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ایکس ٹو کیا حیثیت رکھتا ہے کہ اما بی کے سامنے؟ اما بی تو ایکس ون ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ تم گھر سے آ رہی ہو؟ سر رحمان نے اس پر قدرے نرم لہجے میں پوچھا۔ وہ اپنی بیگم کا مزاج اچھی طرح سمجھتے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ وہ کسی بھی لمحے قیامت برپا کر سکتی ہیں۔ جی ہاں، لیکن میں وہاں بالکل نہیں بیٹھا، بس کھڑے کھڑے آ گیا ہوں، اما بی نے حکم ہی ایسا دیا ہے، اب اگر آپ اجازت دیں تو میں بیٹھ جاؤں، عمران نے بڑا فرمانبردار لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ بیٹھو، سر رحمان نے ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد کہا، اور عمران واقعی بڑے مودبانہ انداز میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ بولو، کیا کہا ہے اس نے؟ سر رحمان نے ہونٹ کاٹتے ہوئے پوچھا۔ کس نے جناب؟ عمران نے اس طرح چونک کر پوچھا جیسے وہ کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ تمہاری اما بی نے، اور کس نے؟ نان سینس، سر رحمان کو دوبارہ غصہ آنے لگا تھا۔ کہا تو کچھ نہیں جناب، حکم دیا ہے، عمران واقعی انتہائی فرمانبردارانہ اور مودبانہ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ کیسا حکم؟ بکو بھی صحیح، سر رحمان اب بری طرح جھنجھلا گئے تھے۔ جناب، حکم دیا جاتا ہے، بکا نہیں جاتا، کم از کم گرامر تو، عمران نے مودبانہ لہجے میں کہنا شروع کیا۔ سنو، آخری بار کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ کہنا ہے کہہ دو، ورنہ میں تمہیں اور تمہاری اما بی دونوں کو گولی مار سکتا ہوں۔ سر رحمان واقعی بری طرح جھنجھلا گئے تھے۔ آخری بار؟ وہ کیوں جناب؟ کیا آپ نے اس کے بعد نہ بولنے کی قسم کھا لی ہے؟ اگر ایسی بات ہے جناب تو فکر کی ضرورت نہیں ہے، بس قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور یہ بڑا معمولی سا کفارہ ہوتا ہے، بس 40 غریبوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے۔ اور جناب، مجھ سے بڑا غریب کون ہو سکتا ہے؟ میں 40 غریبوں کو ملا کر بھی اکیلا ان سے زیادہ غریب ہوں، اس لیے بے روزگار ہوں، مکان بھی نہیں ہے، مانگے کے فلیٹ میں پڑا ہوا ہوں، 3 دن فاقہ کرنا پڑتا ہے، اسی لیے اگر آپ مجھے 40 کھانوں جتنی رقم دے دیں تو کفارہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن میں غریب ضرور ہوں، لیکن کھانا 5 اسٹار ہوٹل میں ہی کھاتا ہوں، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ سر رحمان چند لمحے تو خاموش بیٹھے، دانتوں سے ہونٹ کاٹتے رہے، ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنے غصے کو بڑی مشکل سے کنٹرول میں کیے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک جھٹکے سے ریسیور اٹھا لیا۔ گھر میں بیگم سے بات کراؤ، سر رحمان نے انتہائی غصیلے لہجے میں پیے سے کہا اور ایک جھٹکے سے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ گھر میں؟ او جناب، کیا گھر سے باہر؟ مام، میرا مطلب ہے کہ آپ نے۔ اب کیا کہوں جناب، مجھے تو شرم آ رہی ہے، عمران نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ تم خاموش نہیں رہ سکتے، سر رحمان نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک جھٹکے سے میز کی دراز کھولی اور ریوالور باہر نکال لیا۔ ان کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں، اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی باز اٹھی اور سر رحمان نے ریوالور میز پر پٹک کر ریسیور اٹھا لیا۔ سر، بیگم صاحبہ سے بات کیجیے، دوسری طرف سے پی اے کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ عمران چونکہ میز کی اس طرف بیٹھا ہوا تھا جہاں ٹیلی فون تھا، اسی لیے دوسری طرف سے آنے والی آواز اس کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی۔ کیا بات ہے بیگم، تم نے اس احمق عمران کو کیوں بھیجا ہے میرے پاس؟ سر رحمان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کسے احمق کہہ رہی ہو؟ دوسری طرف سے اما بی کا پھاڑ کھانے والا لہجہ سن کر عمران بھی اختیار مسکرا دیا۔
میں پوچھ رہا ہوں تم نے عمران کو میرے پاس کیوں بھیجا ہے؟ سرحمان نے جواب دیا، لیکن باوجود غصے کے اس بار انہوں نے عمران کے ساتھ احمق کا لفظ نہ بولا تھا تو اور کس کے پاس بھیجتی؟ کیا اس کا اور باپ بیٹھا ہوا ہے کہیں؟ اما بھی کا غصہ سرحمان سے بھی زیادہ پاورفل تھا۔ اور میں پوچھ رہا ہوں کیوں بھیجا ہے؟ سرحمان نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا، تمہیں تو خیال ہی نہیں ہے بیٹے کا، بس ہر وقت دفتر میں بیٹھے روب جماتے رہتے ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ عمران تمہارا بیٹا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ روتا ہوا میرے پاس آیا کہ اس نے بڑی بھاگ دوڑ کر کے کسی دوسرے ملک میں سرکاری طور پر جانے کا بندوبست کیا ہے تاکہ وہ مووا کیا TTCT بن جائے گا، لیکن تم اسے نہیں جانے دے رہے۔ میں پوچھتی ہوں آخر تمہارے دماغ کو کیا ہو گیا ہے؟ اگر سرکار سے اسے کچھ پیسے مل سکتے ہیں تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تمہاری جیب سے تو نہیں جائیں گے؟ اما بھی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، تو یہ بات ہے، نہیں وہ نہیں جا سکتا، میرے ساتھ جانا چاہتا ہے اور میں اسے ساتھ نہیں لے جا سکتا، ہرگز نہیں۔ اسے پیسے چاہیے وہ میں دے دوں گا، بس یہ میرا فیصلہ ہے۔ سرحمان ساری بات سمجھ گئے تھے۔ اچھا تو تم خود جا رہے ہو اور اپنے بیٹے کو ساتھ نہیں لے جا سکتے؟ میں پوچھتی ہوں آخر کیوں؟ کیا بیٹے باپ کے ساتھ نہیں جا سکتے؟ تمہیں آخر اعتراض کیا ہے؟ میں سمجھ گئی کہ تم سرکاری دورے کا بہانہ بنا کر وہاں رنگ رلیاں منانے جا رہے ہو، اس لیے بیٹے کو ساتھ نہیں لے جا رہے۔ ٹھیک ہے، اب تم جا کر دیکھو، میں کہتی ہوں اب تم ہرگز نہیں جاؤ گے دورے پر، ورنہ میں تمہاری اور اپنی جان ایک کر دوں گی۔ اما بھی کی آواز اتنی اونچی تھی کہ اب عمران کے کانوں تک ان کا ایک ایک لفظ بخوبی پہنچ رہا تھا۔ میری بات سنو، ہم فساد ڈالنے کی کوشش مت کیا کرو، میں سرکاری دورے پر جا رہا ہوں اور اگر تم نے میرے سرکاری کاموں میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تو… سرحمان غصے سے چیخ پڑے، پھر فکرہ مکمل کیے بغیر انہوں نے دھڑام سے ریسیور رکھ دیا۔ غصے کی شدت سے ان کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا تھا، وہ مسلسل ہونٹ کاٹ رہے تھے۔ اما بھی کے آنے تک بیٹھا رہوں یا؟ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ سرحمان عمران کی بات سن کر بری طرح اچھل پڑے۔ آپ اما بھی کی عادت تو جانتے ہیں، جس طرح آپ نے فون بند کیا ہے مجھے یقین ہے کہ وہ خود یہاں آ جائیں گی۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ او کیا مصیبت ہے؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس سے کچھ بعید نہیں۔ سرحمان کی حالت واقعی قابل دید ہو گئی تھی، انہوں نے جلدی سے دوبارہ ریسیور اٹھایا اور چیخ پڑے، جلدی ملاؤ بیگم سے فون، جلدی۔ سرحمان نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں پی اے سے کہا، پھر ریسیور رکھنے کی بجائے انہوں نے ہاتھ کریڈل پر رکھ دیا۔ دوسرے لمحے گھنٹی بج اٹھی۔ پی اے نے واقعی لائن ملانے میں کمال پھرتی سے کام لیا تھا۔ میں کہتا ہوں کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ اگر تم دفتر میں آئی تو میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ سرحمان نے چیختے ہوئے کہا۔ ڈیڈی کیا بات ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسری طرف سے ثریا کی حیرت بھری آواز سنائی دی اور سرحمان چونک پڑے۔ ثریا کہاں ہے تمہاری ماں؟ سرحمان نے بری طرح ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ برآمدے کی طرف گئی ہیں، شاید ڈرائیور کو پکار رہی تھی۔ مگر ڈیڈی کیا بات ہے، آپ بھی غصے میں ہیں اور اماں بھی غصے میں نظر آ رہی تھی۔ ثریا نے کہا، یہ عمران احمق الو نے فساد کھڑا کر دیا ہے اور وہ تمہاری ماں یقیناً یہاں دفتر میں آ رہی ہوگی، بلاؤ اسے فون پر بلاؤ۔ سرحمان نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ بھائی جانے کیا ہوا؟ میں تو ابھی کالج سے آئی ہوں، کیا ہوا؟ اماں بھی آپ کے دفتر میں کیوں جائیں گی؟ ثریا کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ تم اسے بلاؤ جلدی، سرحمان نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ جی اچھا، دوسری طرف سے ثریا نے کہا، پھر لائن خاموش ہو گئی۔ سرحمان مسلسل ہونٹ چبا رہے تھے جبکہ عمران مسکینوں کی طرح سر جھکائے بڑا مؤدب اور خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ ہاں کیا بات ہے، میں تمہارے دفتر میں آ رہی تھی، تم سرکاری دورے پر جا رہے ہو نا؟ ٹھیک ہے، اب میں خود تمہارے ساتھ جاؤں گی اور میں دیکھتی ہوں تم کیسے مجھے ساتھ جانے سے روکتے ہو، میں بھی دیکھوں آخر تم یہ روز کن سے سرکاری دورے کرتے ہو۔ میں آ رہی ہوں۔ چند لمحوں بعد اماں بھی کی غصیلی اور چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ سنو، میں نہیں جا رہا کسی سرکاری دورے پر، کہیں نہیں جا رہا، تمہارا بیٹا ہی جائے گا اور تم اس کے ساتھ جانا چاہتی ہو تو بے شک چلی جاؤ۔ سرحمان نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ مجھے کیا ضرورت ہے عمران کے ساتھ جانے کی، اور ویسے بھی مجھے معلوم ہے وہ انتہائی شریف لڑکا ہے، 7 لڑکیوں جیسا، تمہاری طرح نہیں ہے۔ اور سنو، اسے خالی ہاتھ پردیس نہ بھیجنا۔ عمران اماں بھی کا غصہ سرحمان کی بات سنتے ہی ختم ہو گیا اور انہوں نے ریسیور رکھ دیا تھا۔ سرحمان نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ ان کے چہرے پر غصے کے ساتھ ساتھ اب شدید بے بسی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ عمران کو اس طرح گھور رہے تھے جیسے اسے کچا چبا جائیں گے۔ تو تمہارا ایکس2 نہیں چاہتا کہ میں اس دورے پر جاؤں اور تم نے اس کے کہنے پر یہ سازش کی ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ آخر وہ کیوں نہیں چاہتا؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سرحمان نے میز پر مکہ مارتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ڈیڈی میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، عمران نے معصوم سے لہجے میں جواب دیا۔ یہ شادی کہاں سے ٹپک پڑی؟ سرحمان کو اور زیادہ غصہ آ گیا۔ مام میرا مطلب ہے روک تو بیگم چھاڑ سکتی ہے اور بیگم کے مقابلے میں بیچارے ایکس2 کی کیا حیثیت ہے؟ ویسے ڈیڈی ایکس2 نے تو صرف مجھے اتنا کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ دورے پر جاؤں، میں نے اسے رقم مانگی تھی، اس نے رقم تو نہیں دی، بس دورے پر جانے کی اجازت دے دی کہ اس طرح TA DA بن جائے گا۔ مجھے بھی ڈیڈی سیر کرنے کا بڑا شوق ہے اور غریب آدمی تو سیر بھی نہیں کر سکتا، اس لیے میں خوش ہو گیا ڈیڈی کہ چلو سیر بھی ہو جائے گی اور TA DA بھی مل جائے گا اور میرا کچھ ادھار اتر جائے گا، اسی لیے اس نے مجھے آپ کے پاس بھیج دیا، بس اتنی سی بات ہے۔ عمران نے بڑے مودبانہ انداز میں وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تو تم میرے پاس براہ راست نہیں آ سکتے؟ سرحمان نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ جج جی بالکل آ سکتا تھا، مگر آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ مجھ سے پیسے مانگنے مت آیا کرو ورنہ گولی مار دوں گا۔ عمران نے اسی طرح معصوم سے لہجے میں کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے TA DA کتنا بن جائے گا؟ سرحمان نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔
X2 نے کہا تھا 2-3 ہزار بن جائے گا۔ عمران نے جواب دیا 2-3 ہزار، کیا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ سرحمان کو پھر غصہ آنے لگا۔ جی معلوم نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں فون کر کے پوچھ لوں، عمران نے کہا۔ خاموش رہو، سرحمان نے اسے جھڑک کر کہا، اور جیب سے بٹوا نکال کر انہوں نے چند بڑے نوٹ نکالے اور انہیں اس طرح عمران کی طرف پھینک دیا جیسے کسی کو ہرات دے رہے ہوں۔ یہ 5 ہزار ہیں، انہیں اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ، کوئی ضرورت نہیں کہیں جانے کی۔ سرحمان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، جی بہت بہتر، اما بھی نے کہا تھا کہ اگر ڈیڈی تمہیں جانے سے روکے تو مجھے بتانا۔ ٹھیک ہے ڈیڈی، میں جا کر بتا دیتا ہوں، عمران نے نوٹ جھپٹ کر اڑتے ہوئے کہا۔ بیٹھو، سرحمان نے چیخ کر کہا۔ جی بہت بہتر، ویسے بھی ٹیکسی والے کو پیسے دینے پڑتے، آپ فون پر میری بات کرانا چاہتے ہیں؟ شکریہ ڈیڈی، عمران نے واپس آ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم وہاں جا کر کیا کرو گی؟ سرحمان نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ آپ کو پیغام دوں گا ڈیڈی، اور کیا کروں گا؟ عمران نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ او نان سینس، میں پوچھ رہا ہوں کہ تم کافرستان جا کر اس روٹین میٹنگ میں کیا کرو گی؟ کیا ہدایات دی ہیں تمہیں X2 نے؟ سرحمان نے کہا۔ جی بتایا تو ہے کہ سیر کروں گا اور ٹی اے ملنے پر کچھ ادھار چکاؤں گا، اور میں نے کیا کرنا ہے؟ ویسے بھی مجھے ان بور میٹنگوں سے وحشت ہوتی ہے، احمقوں کی طرح آمنے سامنے بیٹھ جاؤ اور پھر رسمی باتیں کرتے رہو، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ تم اپنی ماں سے بھی بڑے ضدی ہو، میں پوچھ رہا ہوں X2 نے تمہیں کیا ہدایات دی ہیں؟ سرحمان نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے کہا ہے کہ ڈیڈی کے سفر کرتے وقت احتیاط سے کام لینا چاہیے، سفر میں جیب کٹ سکتی ہے، اپنے سامان کو نگاہ میں رکھنا چاہیے، زیادہ سامان ساتھ نہیں لے کر جانا چاہیے کیونکہ اس سے سفر میں تکلیف ہوتی ہے، چلتی ہوئی گاڑی میں نہیں پڑنا چاہیے، اور سر اور بازو بھی کھڑکی سے باہر نہیں نکالنا چاہیے۔ اور عمران کی زبان چل پڑی۔ شٹ اپ یو نان سینس، میں ہوتی معلوم کر لوں گا، سرحمان نے کہا۔ ساتھ انہوں نے گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے بوڑھا چپراسی کسی جن کی طرح نمودار ہوا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض کو بلاؤ، سرحمان نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا، اور چپراسی تیزی سے مڑ کر باہر چلا گیا۔ سرحمان مسلسل ہونٹ چبانے میں مصروف تھے۔ چند لمحوں بعد پردہ ہٹا اور سپرنٹینڈنٹ فیاض اندر داخل ہوا۔ میں حاضر ہو سکتا ہوں جناب، سپرنٹینڈنٹ فیاض نے بڑے مودبانہ لہجے میں کہا۔ آؤ، سرحمان نے اسی طرح ہونٹ کاٹتے ہوئے جواب دیا، اور سپرنٹینڈنٹ فیاض تیزی سے آگے بڑھا اور میز کے قریب آ کر بڑے مودبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ وہ کنکھیوں سے عمران کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بیٹھو، سرحمان نے سخت لہجے میں کہا، اور فیاض جلدی سے کرسی کے اگلے حصے پر ٹک گیا۔ یہ فائل پکڑو، کافرستان سرکاری دورے پر اب میری بجائے تم جاؤ گے، میں نہیں جا رہا، اور سنو تم اکیلے جاؤ گے، یہ عمران بھی تمہارے ساتھ جائے گا، یہ تمہارا ماتحت ہوگا، سمجھے؟ سرحمان نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ سر، عمران کے ساتھ فیاض اس عجیب و غریب حکم پر بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ کوئی حماقت نہیں ہوگی اگر مجھے رپورٹ ملی کہ تم نے یا اس احمق عمران نے کوئی ایسی حرکت کی ہے جو ملک کی عزت کے خلاف ہے، تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے گولی مار دوں گا، سرحمان نے سرد لہجے میں کہا۔ لیکن وہ تو ڈیڈی، وفد جا رہا تھا 6 افراد کا، عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔ نہیں، کوئی وفد نہیں جا رہا، صرف تم دونوں جاؤ گے، اور فیاض اس فائل میں ایجنڈا موجود ہے، اسے اچھی طرح پڑھ لو، جانے سے پہلے میں تمہیں بریف کر دوں گا، جاؤ، سرحمان نے سخت لہجے میں کہا، اور ان دونوں کے اٹھنے سے پہلے وہ دور کرے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ اب کیا کرنا ہے عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے قدرے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ کرنا کیا ہے، ساری پلاننگ ہی تباہ ہو گئی ہے، میں نے تو سوچا تھا کہ انٹیلیجنس کے وفد میں کسی بھی انسپکٹر کی جگہ میک اپ میں چلا جاؤں گا، اس طرح شاگل کو کسی طرح میری وہاں موجودگی کا علم نہ ہو سکے گا۔ مسئلہ صرف ڈیڈی کو روکنے کا تھا کیونکہ ان کی موجودگی میں یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اور انہیں روکنے کے لیے میں نے اما بھی کا سہارا لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ ڈیڈی نے لازماً مجھے ساتھ لے جانے سے انکار کر دینا ہے، اور اما بھی ہتے سے اکڑ جائیں گی، اور اس کے بعد ڈیڈی کے لیے اور کوئی چارہ کار نہیں رہے گا کہ وہ خود رک جائیں۔ اور ہوا بھی ایسے ہی، لیکن ڈیڈی نے وفد منسوخ کر کے صرف فیاض کو بھیجنے کے آرڈرز دے دیے، اس طرح سب کے کرائے پر پانی پھر گیا، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اگر آپ سرحمان کے علم میں لائے بغیر وفد کے کسی آدمی کی جگہ لے لیتے تو یہ سارا کچھ نہ ہوتا، بلیک زیرو نے کہا۔ اگر ڈیڈی کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں ایسا ہی کرتا، لیکن وہ میرے باپ ہیں، ایک لمحے میں انہیں معلوم ہو جاتا، اور پھر جانتے ہو کیا ہوتا؟ ٹھائیں گولی چلتی، اور عمران صاحب کلمہ پڑھے بغیر اس جہان فانی سے کنوارے ہی رخصت ہو جاتے، اور پھر جنت میں حوریں بھی نہ ملتی، کیونکہ سنا ہے کہ جنت میں حوریں صرف شادی شدہ مردوں کو ملتی ہیں، کیونکہ وہ بیچارے شادی کر کے نہ صرف بے ضرر ہو چکے ہوتے ہیں بلکہ خدمت گزاری کا قیمتی تجربہ بھی انہیں حاصل ہوتا ہے۔ کنواروں کے لیے تو اللہ میاں نے حوروں کا کوٹا ہی نہیں رکھا۔ عمران اچھی بڑی سنجیدہ باتیں کرتے کرتے پٹری سے اتر گیا۔ بلیک زیرو مسکرا کر خاموش ہو گیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے کوئی جواب دیا تو پھر عمران کی زبان چلتی ہی رہے گی۔ تم چپ کیوں ہو گئے ہو؟ اب اتنا بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کس بات کا حل؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ شادی کے مسئلے کا، اور کس کا؟ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، اور بلیک زیرو بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑا۔ اچھا، میں سمجھا کہ آپ کافرستان جانے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ کافرستان اور پرستان ہم وزن ہیں، اور پرستان جانے کے لیے کسی بزرگ کے دیے ہوئے تعویذ انگوٹھی کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں نے تو کہانیوں میں یہی پڑھا ہے کہ کوئی دیو کسی شہزادی کو اٹھا کر لے جاتا ہے، اور بیچارہ شہزادہ بزرگ ڈھونڈتا رہ جاتا ہے جس کی مدد سے پرستان جا کر شہزادی کو چھڑائے، اور پھر آخر میں دونوں کی شادی، اور آخری فقرہ کہ وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، بس تم بھی آج سے بزرگ کی تلاش شروع کر دو، ورنہ شادی اور ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے کا خواب دیکھتے دیکھتے تمہاری شہزادی بوڑھی ہو جائے گی، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو ہنستے ہنستے بے حال ہو گیا۔ آپ جب اپنے لیے بزرگ تلاش کریں گے تو میں بھی اس کی منت کر لوں گا، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔
سوچ لو میرا بزرگ بڑا سخت ہے، پچھلے 10 سال سے مونگ کی دال کھلا رہا ہے، کہتا ہے کہ جب تک 15 سال مسلسل مونگ کی دال نہ کھائی جائے پاکستان میں داخلہ ممکن ہی نہیں، عمران نے کہا اور بلیک زیرو ایک بار پھر کہا نکل گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا پاس پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ایکس ٹو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھاتے ہوئے مخصوص لہجے میں کہا، سلطان بول رہا ہوں، عمران کہاں ہے؟ دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ مونگ کی دال کھا رہا ہے اور دعائیں دے رہا ہے بزرگ کو، عمران نے سر لہجے میں مسکراتے ہوئے جواب دیا، کیا بکواس ہے، کبھی تو سیدھی طرح بات بھی کر لیا کرو۔ سر سلطان نے اسی لہجے میں کہا، کمال ہے، میں 10 سالوں سے مونگ کی دال کھا رہا ہوں اور آپ نے ایک لمحے میں اسے بکواس قرار دے دیا۔ آپ شاید نہیں چاہتے کہ میں پاکستان جا کر شہزادی کو چھڑا لاؤں، پھر دونوں کی شادی اور ہم ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ ہاں، ایک اور بات بھی لکھی ہوتی ہے کہ بوڑھے بادشاہ نے تخت تاج ان کے حوالے کر دیا اور خود اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرنے لگا۔ اب اس کے پاس نہ تو تاج ہے نہ تخت، آپ مجھے کیا دیں گے؟ عمران نے ان کے نام سلطان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بات بنا دی۔ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیا تم نے بچوں کی کہانیاں پڑھنی شروع کر دی ہیں؟ سر سلطان نے اس پر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میرے خیال میں اب آپ کو واقعی اللہ کی یاد میں باقی زندگی بسر کرنی چاہیے، اب آپ کی عمر ایسی ہو گئی ہے جناب، یہ بچوں کی کہانی نہیں ہوتی، دیووں پریوں، شہزادے شہزادیوں، جادوگروں چڑیلوں بھوتوں کی کہانیاں ہوتی ہیں۔ ہاں البتہ 9 سال سے لے کر 90 سال کے بچے انہیں پڑھتے ضرور ہیں، عمران نے جواب دیا۔ تم سے تو بات کر کے آدمی ایک عذاب میں پھنس جاتا ہے، میں نے اسی لیے فون کیا تھا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ سر رحمان نے تو جانے سے انکار کر دیا ہے، لیکن انہوں نے وفد بھیجنے کے بجائے صرف سپرنٹینڈنٹ فیاض کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ سر رحمان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بتائے تو ہے، فی الحال مونگ کی دال کھا رہا ہوں، پاکستان جانے کے لیے بزرگ کا چلہ بڑا سخت ہے۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا کہ تم ابھی اس بارے میں سوچ رہے ہو، ٹھیک ہے سوچتے رہو، لیکن تمہارا جانا انتہائی ضروری ہے، مجھے بس اتنا ہی کہنا ہے، سر رحمان نے جلدی سے کہا اور ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ دیکھا، مونگ کی دال کی کرامت کے صرف نام سنتے ہی عقل آ جاتی ہے، عمران نے بھی مسکراتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ عمران صاحب، ایک بات اب تک میری سمجھ میں نہیں آئی، آخر سر سلطان آپ کو سرکاری میٹنگ میں بھیجنے پر کیوں مصر ہیں؟ بلیک زیرو نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ایک ہی حال ہے، مونگ کی دال، پھر سمجھ آ جائے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مطلب ہے آپ بتانا نہیں چاہتے؟ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، بلیک زیرو نے منہ بناتے ہوئے کہا اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اگر تمہارا یہی حال رہا تو پھر تمہیں چھڑانے کے لیے کسی شہزادی کو آنا پڑے گا، عورتوں کی طرح لوٹنے میں ماہر ہو چکی ہو، عمران نے ہنستے ہوئے کہا اور بلیک زیرو ہنس پڑا۔ کوئی گہرا مسئلہ نہیں ہے طاہر صاحب، بس معمولی سی بات ہے۔ اس بار سرکاری میٹنگ کا ایجنڈا کافرستان کی طرف سے تیار کیا گیا ہے، یہ پروٹوکول ہے کہ جس ملک میں ایسی میٹنگ ہوتی ہے ایجنڈا وہی ملک تیار کراتا ہے، اور اس سے پہلی میٹنگ باکیشیا میں ہوئی تو اس بار کافرستان میں ہو رہی ہے، اور اس ایجنڈے میں گفتگو کے لیے ایک شرط رکھی گئی ہے کہ دونوں ملکوں کے انٹیلیجنس اپنے اپنے ملک میں آنے والے غیر ملکی سربراہوں کے لیے کیے گئے حفاظتی انتظامات کی تفصیلات ان سربراہوں کی آمد سے پہلے ایک دوسرے کو آگاہ کرنے کی پابند ہوں گی، عمران نے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس سے فائدہ، اور دوسری بات یہ کہ یہ ایجنڈے میں اس چیک کو رکھنے کا یہ مقصد تو نہیں کہ اسے بھی منظور کر لی جائے، پھر سر سلطان کو کیا دلچسپی ہے کہ حکومت کی طرف سے سر رحمان کو ہدایات دے دی جائیں کہ اس چیک کو منظور نہ کیا جائے؟ بس، بلیک زیرو نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں کتنی تنخواہ ملتی ہے ایکس ٹو کے عہدے کی؟ عمران نے پوچھا اور بلیک زیرو چونک پڑا۔ کیا مطلب تنخواہ کا؟ یہاں کیا سوال؟ آپ کو تو علم ہے ہی کہ میں تنخواہ لیتا ہی نہیں، بلیک زیرو نے گڑبڑائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہ، پھر خیر ہے، میں تو ڈر ہی گیا تھا کہ مونگ کی دال اب اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ تمہاری تنخواہ خرچ کرنے کے باوجود نہیں ملتی، ظاہر ہے جب تم تنخواہ ہی نہیں لیتے پھر چاہے وہ سستی بھی ہو تو تم خرید ہی نہیں سکتے، عمران نے اس طرح اطمینان کی طویل سانس لیتے ہوئے کہا جیسے بلیک زیرو کا جواب سن کر اس کے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ آپ نے تنخواہ کا پوچھ کر مجھے بھی ڈرا ہی دیا ہے، میں سمجھا کہ مجھ سے کوئی بہت بڑی حماقت ہو گئی ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت بڑی تو نہیں، خیر البتہ بڑی ضرور کہا جا سکتا ہے، تمہیں شاید علم نہیں کہ آئندہ ماہ شکران کے لیے نئے منتخب صدر پہلی بار باکیشیا کے دورے پر آ رہے ہیں، اس دورے کا سرکاری طور پر اعلان بھی ہو چکا ہے، اور یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ نو منتخب صدر کے اس دورے کا مقصد باکیشیا اور شوگران کے درمیان ایک بہت اہم فوجی معاہدے پر حتمی بات چیت کرنا ہے، یہ ایسا معاہدہ ہے کہ اگر ہو گیا تو باکیشیا کافرستان سے بڑی فوجی طاقت بن سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اچانک کافرستان کی طرف سے ایجنڈے میں اس چیک کے رکھے جانے پر سر سلطان کی پریشانی لازمی ہے، ظاہر ہے ڈیڈی انکار تو کر سکتے ہیں، لیکن ڈیڈی اس چیک کے رکھے جانے کی اصل پس منظر کو تو میٹنگ کے دوران ٹریس نہیں کر سکتے، عمران نے کہا اور بلیک زیرو کے چہرے پر حقیقتاً شرمندگی کے آثار نمایاں ہو گئے، اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کا ذہن ابھی گہرائی میں سوچنے کا عادی نہیں ہوا۔ میں سمجھ گیا، تو آپ اس پس منظر کی تلاش میں ساتھ جا رہے تھے، اسی لیے سر سلطان آپ کی جانے پر بازید تھے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، مقصد تو یہی تھا، اس لیے میں سرکاری وفد میں شامل ہونا چاہتا تھا کہ اس طرح میں وہاں چند روز رہ کر آسانی سے ضروری معلومات حاصل کر لیتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح میں شاغل کی نظروں سے بھی چھپا رہتا، کیونکہ اگر کوئی ایسی بات ہے جیسا کہ ہمارے ذہنوں میں شک ہے تو پھر یقیناً شاغل اپنی سیکرٹ سروس سمیت اس سرکاری وفد کی بھی خفیہ نگرانی کرے گا، اور خفیہ نگرانی کرنے کا وہ بادشاہ ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں سمجھا نہیں آپ کی بات، شاغل تو سیکرٹ سروس کا چیف ہے، اس کا انٹیلیجنس کے وفد کی نگرانی سے کیا تعلق؟ اور ایک دوسری بات یہ کہ کافرستان والوں کو یہ کیسے شک ہو سکتا ہے کہ ہم اس شک کے اصل پس منظر کو تلاش کریں گے؟ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ یہ شک ایجنڈے میں کیوں رکھتے؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہاری پہلی بات کا جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایجنڈے میں شک رکھوائی ہی
کافرستان سیکرٹ سروس کی طرف سے گئی ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ مونگ کی دال کافرستان میں بھی کھائی جاتی ہے۔ اس شک کے جھنڈے میں رکھے جانا پاکستان کی حکومت کو چونکانا ہے۔ ظاہر ہے چونکنے کے بعد ہم زیادہ محتاط ہو جائیں گے اور یقیناً اس شک کے اصل پس منظر کو تلاش کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اس طرح ہمارے شکوک کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا اور جیسے جیسے شکوک بڑھتے جائیں گے ہم شوگران کے صدر کے حفاظتی انتظامات میں اور زیادہ سخت ہوتے جائیں گے اور پروٹوکول کے مطابق حفاظتی انتظامات کی تفصیلات سے دور سے قبل شوگران کی حکومت کو بھی آگاہ کیا جانا ہے اور ہمارے انتہائی سخت ترین حفاظتی انتظامات کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت شوگران کو تو کسی لمبی گڑبڑ کا احساس ہو جائے اور اس کے بعد کسی بہانے سے یہ دورہ ہی ملتوی کر دیا جائے۔ یہ تو ایک ممکنہ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے وفد کے کسی بھی اعلیٰ افسر کو خفیہ طور پر خرید لیا جائے، پھر اس سے کسی کاغذ پر دستخط کرا لیے جائیں۔ اس کے بعد اس کاغذ پر ایسی رپورٹ لکھی جائے جس سے یہ ظاہر ہو کہ بظاہر تو ہم نے اس چیک کو منظور کرنے سے انکار کر دیا ہے، لیکن در پردہ ہم اس پر راضی ہو گئے ہیں اور پھر اس دستاویز کو بنیاد بنا کر شوگران حکومت کو پاکستان سے بدظن کیا جائے۔ تم جانتے ہو کہ شوگران اور پاکستان میں جتنی دوستی ہے اتنی ہی کافرستان اور شوگران میں دشمنی ہے۔ عمران نے جواب دیا، میں آپ کی بات اب پوری طرح سمجھ گیا ہوں کہ یہ شک کسی خاص مقصد کے لیے ہی رکھی گئی ہے اور حکومت کافرستان اس سے کوئی گہرا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے اور آپ اصل حالات معلوم کرنے جا رہے ہیں تاکہ قیاس سرائیوں کی بجائے اصل بات سامنے آ جائے۔ بلیک زیرو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، چلو شکر ہے دنیا میں ایک آدمی کو تو میری بات سمجھ میں آ گئی۔ عمران نے اطمینان بھرا سانس لیتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو ہنس پڑا۔ پھر تو سر سلطان کی تشویش درست ہے۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی بہانے پر میٹنگ ہی کینسل کر دی جائے۔ بلیک زیرو نے کہا، نہیں، اس میٹنگ میں پاکستان کے مفاد میں بھی چند فیصلے ہونے ہیں۔ بہرحال ڈیڈی نے مسئلہ ٹیڑھا کر دیا ہے۔ سپر فیاض کے ساتھ میرے اکیلے جانے سے مسئلہ کسی صورت بھی حل نہیں ہو سکتا اور مسئلے کو حل ہونا ہی چاہیے۔ عمران نے بڑے سنجیدہ اور سوچنے والے لہجے میں کہا، پھر چونک کر میز پر پڑے ہوئے لانگ رینج ٹرانسمیٹر کو اپنی طرف کھسکایا اور اس پر فریکوینسی سیٹ کرنے لگا۔ آپ ناٹران سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ بلیک زیرو نے کافرستان میں فورن ایجنٹ ناٹران کی مخصوص فریکوینسی سیٹ کرتے ہوئے چونک کر پوچھا اور عمران نے سر ہلاتے ہوئے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ٹرانسمیٹر کا سرخ بلب جل اٹھا اور اس میں سے ٹو کی مخصوص آوازیں نکلنے لگی۔ چند لمحوں بعد ایک چمک سے سرخ بلب سبز رنگ میں تبدیل ہو گیا اور ساتھ ہی ٹرانسمیٹر سے ناٹران کی آواز برآمد ہوئی۔ ناٹران اسپیکنگ، اوور۔ ناٹران نے کہا، ایکس 2 اوور۔ عمران نے بٹن دباتے ہوئے مخصوص لہجے میں کہا، یہ سر کوڈ 11633 اوور۔ دوسری طرف سے ناٹران کی مدبانہ آواز سنائی دی۔ طے شدہ اصول کے مطابق اس نے فوراً اپنا مخصوص کوڈ دہرا دیا تھا۔ شاغل کے بارے میں تمہارے پاس کوئی رپورٹ ہے؟ اوور۔ عمران نے پوچھا، وہ یہاں دارالحکومت میں موجود ہے، اس سے زیادہ تو میں نے چیک نہیں کیا۔ اوور۔ ناٹران نے جواب دیا، کوئی غیر معمولی سرگرمیاں تمہارے نوٹس میں آئی ہوں؟ اوور۔ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا، غیر معمولی سرگرمیاں تو نوٹس میں نہیں آئی، البتہ ایک ایسی رپورٹ مجھے ملی ہے شاید معمول سے ہٹ کر کہا جا سکے۔ شاغل نے گزشتہ دنوں ایک خصوصی میٹنگ اٹینڈ کی ہے۔ اس میٹنگ میں وزیر اعظم کافرستان، وزیر خارجہ کافرستان کے ساتھ ساتھ کافرستان کے سینٹرل انٹیلیجنس کے چیف سردار جوگندر سنگھ بھی شامل تھے اور خاص بات یہ ہے کہ شاغل کو اچانک ایمرجنسی کال پر طلب کیا گیا تھا۔ ویسے تو ایسی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، اوور۔ ناٹران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اس میٹنگ کے بارے میں کوئی تفصیلات؟ اوور۔ عمران نے پوچھا، نو سر، ہم نے اسے اہمیت ہی نہیں دی، ویسے اگر آپ حکم دیں تو اس کی تفصیلات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ایسی میٹنگ جس میں وزیر اعظم شامل ہوں، ان کا ریکارڈ ان کے منٹس سیکریٹری کے پاس ہوتا ہے اور اس ریکارڈ کی نقل وہاں سے اڑائی جا سکتی ہے۔ اوور۔ ناٹران نے جواب دیا، گڈ، کتنا وقت لگے گا؟ اوور۔ عمران نے دھات بھرے لہجے میں کہا، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ سر، کیونکہ مسئلہ یہی دارالحکومت کا ہے اور میرا ایک خاص آدمی اس ڈپارٹمنٹ میں موجود ہے، البتہ آپ تک پہنچنے میں اسے وقت لگ سکتا ہے۔ اوور۔ ناٹران نے جواب دیا، بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تفصیلات ٹرانسمیٹر پر بتائی جا سکتے ہیں، تم اسے فوری طور پر حاصل کرو اور پھر مجھے کال کرو۔ اوور اینڈ آل۔ عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ میں فلیٹ پر جا رہا ہوں، ناٹران جب کال کرے تو تم ٹرانسمیٹر کال کو آٹومیٹک ٹیپ سے لنک کر دینا، اس طرح تمام تفصیلات ٹیپ ہو جائیں گی، پھر ہم اس کو اطمینان سے چیک کرتے رہیں گے کہ اس سے کوئی کام کی بات بھی ملتی ہے یا نہیں۔ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے سر۔ بلیک زیرو نے بھی احتراماً کرسی سے اٹھتے ہوئے جواب دیا اور عمران ابھی دروازے کی طرف مڑا ہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی باز اٹھی اور عمران ٹھڑک کر رک گیا۔ بلیک زیرو نے ریسیور اٹھا لیا۔ ایکس 2۔ بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا، جولیا بول رہی ہوں سر، میں آپ کو ایک اہم اطلاع دینا چاہتی ہوں سر۔ جولیا کا لہجہ بے حد پرجوش تھا۔ تمہید میں وقت ضائع مت کیا کرو، کیا اطلاع ہے؟ بلیک زیرو کا لہجہ حسب عادت سرد ہو گیا تھا اور عمران مسکراتا ہوا واپس مڑا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ سر وہ اطلاع یہ ہے سر کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوٹل گولڈن سے کافرستان سیکرٹ سروس کے چیف شاغل کو نکل کر کار میں بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے، جولیا نے جواب دیا اور اس کے بعد سن کر نہ صرف بلیک زیرو بلکہ عمران بھی کرسی سے اچھل پڑا۔ عمران نے چپٹ کر ریسیور بلیک زیرو کے ہاتھ سے لے لیا۔ کیا وہ اصل شکل میں تھا؟ عمران نے ایکس 2 کے لہجے میں جلدی سے پوچھا۔ او نہیں جناب، وہ میک اپ میں تھا، لیکن سر قریب سے گزرتے ہوئے اچانک میری نظر اس کی دائیں کلائی پر پڑی، اس کی کلائی پر گندا ہوا مخصوص نشان مجھے نظر آ گیا تھا۔ اس کے بعد جب میں نے غور کیا تو اس کا قد و قامت، چال ڈھال سب شاغل سے ملتے جلتے تھے۔ جولیا نے جواب دیا، گڈ شو۔ جولیس کار کا نمبر جس میں وہ بیٹھ کر گیا ہے؟ عمران نے اسے بڑے خلوص سے داد دیتے ہوئے کہا، کیونکہ جولیا کی تیز نگاہی واقعی قابل داد تھی۔ وہ ہوٹل کار تھی سر، میں نے فوراً اس کا تعاقب کرنے کی کوشش کی، لیکن میری کار پارکنگ میں تھی اور جب میں کار لے کر اس کے پیچھے گئی تو وہی ہوٹل کار واپس آتی ہوئی دکھائی دی۔
चुनाचे मैं भी वापस आ गई और अब वहीं होटल के फ़ोन बूथ से आपको कॉल कर रही हूँ। जूलिया ने जवाब दिया। तुम ऐसा करोगे, फ़ौरन होटल से मालूमात हासिल करोगे वो किस नाम से और किस कमरे में ठहरा हुआ है, क्योंकि होटल कार सिर्फ होटल में मुकीम अफराद ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने किसी साथी को कॉल करके उसके ज़िम्मे लगा दो कि वो इस होटल कार के ड्राइवर से मालूमात हासिल करे कि शागिल ने उसे कार में बैठते हुए कहाँ जाने के लिए कहा था, फिर वो कहाँ उतर गया। इमरान ने उसे तफसील से हदायत देते हुए कहा, ठीक है सर, मैं सारी मालूमात हासिल करती हूँ। जूलिया ने जवाब दिया और इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। शागिल की बताते हुए यहाँ मौजूदगी का मतलब है कोई गहरी साजिश हो रही है। इमरान ने कुर्सी से उठते हुए इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, जी हाँ। ब्लैक सीरो ने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं होती से चेक करता हूँ, अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है। इमरान ने कहा और मुड़कर तेज़ से कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनते ही कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी चौंक पड़ा। यस कामिन, इसने सख्त लहजे में कहा। दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। क्या रिपोर्ट है शंकर? कुर्सी पर बैठे हुए आदमी ने इंतहाई सख्त लहजे में पूछा। बास, अजीब रिपोर्ट मिली है। रहमान ने वफ्द के सरबराह के तौर पर जाने से इनकार कर दिया और अपने महकमे के सुपरिटेंडेंट फयाज को भी भेज दिया है। और दूसरी बात यह है कि सुपरिटेंडेंट फयाज वफ्द ले जाने के बजाय अकेला जा रहा है और उसके साथ सिर्फ एक मातहत होगा। शंकर ने करीब आकर कुर्सी पर बैठते हुए कहा। ओह, इस तब्दीली का मकसद? बास ने चौंक कर पूछा। उसकी आंखों में हैरत थी। ये मालूम नहीं हो सका। बास, सिर्फ रहमान जानते हैं। अगर आप हुक्म दे तो रहमान को टटोला जाए, शंकर ने कहा। नहीं, इस तरह मामलात मशकूक हो जाएंगे। फ़ाइल का क्या हुआ? बास ने पूछा। काम हो रहा है बास, जैसे ही फ़ाइल दस्तयाब हुई आप तक पहुंच जाएगी, शंकर ने जवाब दिया। लेकिन तमाम काम हाथ पैर बजाकर होना चाहिए। यहाँ की सीक्रेट सर्विस को उसकी भनक ना पड़े। खास तौर पर इस शैतान इमरान को। बास ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, जिस पास आपकी हिदायत पर पूरी तरह अमल हो रहा है, शंकर ने जवाब दिया। मैं भी होटल गोल्डन गया था राशिद से मुलाकात करने, लेकिन राशिद ने काम से माजूरी जाहिर कर दी। अब उसका दूसरा बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये घी सीधी उंगलियों से निकलता नजर नहीं आ रहा। बास ने, जो कि शागिल था, इंतहाई सख्त लहजे में कहा। हुक्म करे बास, शंकर ने सर हिलाते हुए पूछा। हम राशिद से ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते, वरना सीक्रेट सर्विस चौंक पड़ेगी और राशिद के बगैर हमारा मकसद भी हल नहीं हो सकता। इसलिए हमें कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए जिससे मकसद भी पूरा हो जाए और किसी को इल्म भी ना हो। शागिल ने होंठ चबाते हुए कहा, एक सूरत हो सकती है, हम राशिद को अगवा करके उसकी जगह अपना आदमी डाल दे। शंकर ने कहा, लेकिन कब तक? बहरहाल ये बात तो सामने आ ही जाएगी और इसके बाद सारा मिशन ही खत्म हो जाएगा। शागिल ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, दूसरी सूरत यह है कि राशिद को ब्लैकमेल किया जाए ताकि वो हमारी बात मानने पर मजबूर हो जाए। शंकर ने कहा, तजवीज़ तो ठीक है, लेकिन इस तरह वक्त बहुत ज़ाया हो जाएगा, जबकि मैं जल्द से जल्द इस मिशन से फारिग होकर वापस जाना चाहता हूँ। शागिल ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा, तो फिर बात एक ही सूरत है कि वज़ारत दिफा के फ़ाइल रूम में दाखिल होकर वहाँ से फ़ाइल की फ़ोटो कॉपी हासिल कर ली जाए। शंकर ने कहा, नहीं, इस बारे में पहले सोचा जा चुका है, वहाँ दाखिला नामुमकिन है। शागिल ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा। फिर इससे पहले कि शंकर कोई और तजवीज़ पेश करता, पास पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। शागिल ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, रॉबर्ट स्पीकिंग। शागिल ने अपना बदला हुआ नाम लेते हुए कहा। जॉनी बोल रहा हूँ बास, फर्म हमसे सौदे पर आमादा हो गई है, लेकिन कीमत बहुत ज़्यादा मांगती है, दूसरी तरफ से कहा गया और शागिल चौंक पड़ा। उसकी आंखें चमकने लगी। कितनी कीमत मांगती है और कैसे राज़ी हुई? मुझे तो उसने साफ इनकार कर दिया था, शागिल ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये इस पास, लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि अगर ये सौदा ना हुआ तो उनकी फर्म ही कर की जा सकती है, तो वो तैयार हो गया। 50 लाख में सौदा हो सकता है, वैसे वो तो 1 करोड़ मांग रहा था, लेकिन 50 लाख में राज़ी हो गया है, इससे कम पर नहीं आता। जोनी ने जवाब दिया। ओ, ये तो बहुत ज़्यादा कीमत है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपये दे सकते हैं, शागिल ने मुँह बनाते हुए कहा। बास, इससे कम पर वो नहीं मानता, तो फिर मैं बातचीत खत्म कर दूँ। दूसरी तरफ से जोनी ने कहा, बास आप तैयार हो जाए, ये रकम बाद में से वसूल की जा सकती है। अचानक सामने बैठे शंकर ने दबे लहजे में कहा, ठीक है जोनी, अगर मजबूरी है तो ठीक है, हम ये रकम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सौदा खरा होना चाहिए। शागिल ने सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल खरा होगा, इससे तफसीलात तय करके आपको कॉल करता हूँ। दूसरी तरफ से जोनी ने जवाब दिया। शागिल ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। बस हमें फ़ाइल मिल जाए तो हम रकम आसानी से वापस कर सकते हैं, मसला तो फ़ाइल का है। शंकर ने कहा, ठीक है, मैं फ़ाइल लेकर फ़ौरन निकल जाऊंगा, तुम और जॉनी मिलकर उससे रकम वसूल कर लेना। शागिल ने सर हिलाते हुए कहा। बास, सब कतन बेफिक्र हैं, सब ठीक हो जाएगा, बस सिर्फ फ़ाइल हमारे हाथ आ जाए, शंकर ने सर हिलाते हुए कहा। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद जॉनी की कॉल दोबारा आ गई। बास, बात तय हो गई है, आधे घंटे बाद फ़ाइल 0 पॉइंट पर पहुंच जाएगी, रकम कैश देना होगी। दूसरी तरफ से जॉनी ने कहा, ओके ठीक है, मैं शंकर को रकम देकर बेच रहा हूँ, सारा काम इंतहाई एहतियात से होना चाहिए। शागिल ने जवाब दिया। इसके साथ उसने रिसीवर रख दिया। तुम रकम लेकर 0 पॉइंट पर पहुँच जाओ और फाइल की कॉपी लेकर सीधे घाट पर पहुँच जाना। मैं वहीं जा रहा हूँ क्योंकि फ़ाइल लेकर फ़ौरन यहाँ से निकलना चाहता हूँ, और जब तक मेरी तरफ से पहुँचने का क्वेश्चन ना मिल जाए तुमने रकम वापस हासिल करने की कार्रवाई नहीं करनी, शागिल ने कुर्सी से उठते हुए कहा। ठीक है बात। शंकर भी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और फिर शागिल तेज़ तेज़ कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया।